अस्सलाम वालेकुम। अता बुखारी चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अता बुखारी साहब। जी अता साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अता साहब, आज हमने गुफ्तगू के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो बहुत ही अहम मसला है और वो है निकाह का मसला। जी क्योंकि निकाह के हवाले से जो उम्मत मुस्लिमा है उनमें इख्तलाफात तो पाए जाते हैं, लेकिन जो मगरबी मीडिया है वो भी जब इस्लाम और मुसलमानों को हदफ तनकीद बनाता है तो निकाह के मौजू को जरूर लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पर कम उम्र बच्चियों से निकाह या फिर चार शादियों के हवाले से बात की जाती है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला ने निकाह को किस तरह डिफाइन किया है और निकाह की शराइत क्या है? जी। जी अता साहब। निकाह जो है ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जी ये इसके अंदर मर्द और औरत के रिलेशनशिप को लीगल तौर पे इसको किया गया है। जी क्योंकि इसके बगैर मुआशरा जो है ये आगे चल नहीं सकता, तो उसको लीगलाइज किया है। तो ये चीज तो निकाह हुई। अब इसकी जो शराइत हैं वो हम यहाँ पर बयान करते हैं, तो इससे बात वाज़ेह हो जाएगी कि एक्चुअली निकाह किन शराइत की बुनियाद पर होता है। उसमें जी सबसे पहली तो बलूगत है। अ, जी मर्द और औरत दोनों का बलूगत की उम्र को पहुंच जाना, तो ये शर्त है। जैसे जी हमारे यहाँ कम उम्र की शादियां हैं तो कुरान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। जी इसलिए सूरह निसा की आयत नंबर 6 उसके अंदर आ रहा है कि हत्ता इजा बलहुन निकाह, जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए। ये फीमेल की बात हो रही। जी तो एक चीज तो ये है। अब जाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह किया तो आयशा रजी अल्लाह अन्हु से, तो वो बलूगत की उम्र में थी। जाहिर है जी वो कुरान के हुक्म की खिलाफ नहीं चल सकते थे। तो जी इससे वो रिवायात भी कलअदम हो जाती हैं जो 6 साल की उम्र में निकाह और 9 साल की उम्र में रुखसती बताती हैं। और उस वक्त रसूल जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र, जैसे हिस्ट्री बताती, 55 ईयर्स थी। तो ये जी इस तरह की रिवायात बिल्कुल वो मेलाफाइड साबित होती है। हम्म, दूसरी शर्त है मर्द औरत की बाहमी रजामंदी। ये भी जी बहुत जरूरी है, इसके बगैर भी निकाह नहीं होता। वो जो कफील डाला हुआ है वो अपनी मर्जी से कर देता है, ये जुल्म है, ये ऐसा नहीं होता। हम्म, तो दूसरी शर्त तो ये होगी दोनों की बाहमी रजामंदी। तीसरी चीज है दो गवाहों की मौजूदगी। ये बहुत जी जरूरी है, ताकि किसी किस्म का कोई बिगाड़ पैदा ना हो। न मर्द जी न औरत दोनों वो हम्म, अपनी उस बात से फेर ही ना सके कि हमने निकाह किया है या नहीं किया। तो इसलिए दो जी गवाहों की मौजूदगी। और उसके बाद आ जाता है कि रियासती इदारे के सामने निकाह का एग्रीमेंट फॉर्म होता है, प्रेस्क्राइब। तो हम्म, वो होना चाहिए रियासती इदारे की तरफ से, रियासत की तरफ से। ये नहीं कि खुद बना ले, नहीं। हम्म, तो उसके ऊपर वो तहरीर होगी उस एग्रीमेंट की, और दो गवाह होंगे। तो ये जो है ये भी एक लाजमी शर्त है। जी उसके बाद आ जाता है कि मर्द की तरफ से कुछ रकम की अदायगी। जी ये अदायगी जो है मर्द के जो मुआशी हालत होती है, मुआशी स्टेटस होता है, उसके मुताबिक जितनी उसकी गुंजाइश। फॉर जी एग्जाम्पल एक आदमी अपनी आमदनी के हिसाब से 10,000 दे सकता है, 20,000 दे सकता है, या 1 लाख दे सकता है, तो वो दे। तो ये जरूरी है। वो जो है ना बाद में देना, ये देखिए ये हीले बहाने हैं, मुअज्जल गैर मुअज्जल, ये इन्होंने मजहब की रूह से जो इस्लाहें बनाई हैं, ये कुरान की रूह से ठीक नहीं। तो वो देना चाहिए। जी ये ये क्यों देना है, कुरान ने क्यों रखा है? ये एक्चुअली एक उसको मर्द को रियलाइज कराना है, उसकी जिम्मेदारियों का एहसास, कि अब वो शादी की है तो वो अपने आप को जिम्मेदार समझे, रिस्पॉन्सिबल समझे। जो जी उसके फराइज हैं, उसकी बीवी है, उसने अपनी बीवी के अखराजात भी उठाने हैं, घर भी चलाना है। तो ये इसलिए कुरान करीम ने ये रखा है, ताकि उसको जी जिम्मेदारी हो कि ये मेरी मिसेज है, मैंने इसकी अखराजात उठाने हैं, घरेलू जो अखराजात हैं उसको, जो नज्म नस्क है वो चलाना है। तो ज़ाहिर है वो तो उसके लिए माश चाहिए, पैसे चाहिए। जी तो कुरान उसको जिम्मेदार बनाता है, पाबंद बनाता है। तो ये इसलिए। तो इसमें आगे फिर चीजें आ जाती हैं कि ये जो निकाह ख्वाह, इसमें निकाह ख्वाह नहीं होता जैसे हमारे यहाँ। ये करेक्टर डाला गया
اس میں نکاح رجسٹرار ہوتا ہے، وہ بھی حکومت کا نمائندہ ہو، جس کے اوپر جی نکاح کی دستاویز لکھی جائے گی وہ بھی ریاستی ادارے کی طرف سے پریسکرائب فارم ہو، پرنٹڈ فارم ہو، اس کے اوپر لکھا ہو۔ اس کو جو درج کرنے والا ہے وہ بھی حکومت کا ریاستی ادارے کی طرف سے اپائنٹڈ ہو، وہ جو شخص ہے ہوں وہ اس کو باقاعدہ اس کا اندراج کرے اور اس کو باقاعدہ ریکارڈ میں رکھے، یہ جی بہت ضروری ہے۔ تو یہ چیز ہوگی۔ پھر اس کے اندر جو ایک کریکٹر جس طرح نکاح خواں کا ڈالا گیا ہے تو مذہبی پیشوا ڈال دیتے، اس طرح اس میں پھر ایک ولی کا کریکٹر ڈالا گیا ہے جو عورت کے ساتھ ایک ظلم ہے، عورت خود مختار ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے، تو ہوں اس کی خود مختاری کو ختم کرنے کے لیے ہوں ملوک نے، مذہبی پیشواؤں نے مل کے ہوں ایک ولی کا کریکٹر ڈالا، تو یہ بھی جو ہے یہ بھی قرآن کے خلاف، تو یہ نہیں جی ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں سمجھ لی جائیں تو ہوں بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ سر اگر نکاح کے لیے ولی کا کانسیپٹ نہیں ہے تو ہمارے یہاں پھر لڑکیوں پر اس قدر وہ جبر کیوں ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کی، گھر والوں کی رضامندی سے شادی کریں، وہ جہاں چاہیں شادی کر دیں، خواتین کو اختیار نہیں ہے اس مسئلے میں؟ نہیں، وہ سوسائٹی اوور آل دیکھے نا، یہ تو سوسائٹی نے، قرآن نے تو واضح تعلیم دے دی ہے ہوں کہ وہ اور جس طرح مرد اپنے فیصلے میں آزاد ہیں، عورتیں بھی آزاد ہیں، قرآن کریم نے تو واضح کر دیا ہے۔ اب یہ کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے، وہاں پر تو پھر ریلیجن غالب ہے، ریلیجن ہوں ڈومیننٹ ہے، تو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، تو اس لیے یہ پھر چیزیں بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے کے۔ سر کچھ لوگ شادی کو ڈکلیئر نہیں کرتے، نکاح کو، نکاح تو اعلانیہ ہوتا ہے، کچھ لوگ چھپاتے ہیں، خفیہ شادی کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے؟ یعنی وہ بتاتے نہیں، انہوں نے شادی کی ہوئی ہے، بچے ہو جاتے ہیں بہت، لیکن اس چیز کو ایکسپوز نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں وہ کیسے خفیہ رکھیں گے، دو گواہوں کی موجودگی ہے، ہاں جی ٹھیک ہے نا، تو کیسے ہاں خفیہ رہ سکتا ہے؟ نکاح تو خفیہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہوں جب آپ نے ایک ریاستی جو ادارہ ہے، جو بھی ہوں وہ فیملی کورٹ ہو کوئی بھی، ہوں وہ جب اس کا پریسکرائب فارم اس ہوں کے اوپر آپ جا کے تحریر لکھواتے ہیں اور کمشنر سے اس کی اٹیسٹیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہوں باقاعدہ سرکاری ریکارڈ میں رکھتے ہیں، کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے، اور فیملی کورٹ میں جا کے، یا جو بھی کوئی ادارہ ہے جیسے ثالثی کونسل ہے یونین سطح کے اوپر، یونین کونسل کی سطح کے اوپر اس طرح آفسز بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کے اگر یہ چیزیں ہوں تو یہ نکاح تو خفیہ رہ ہی نہیں سکتا۔ گواہ ہے، ریٹن ڈاکومنٹس ہے، ان کا اندراج ہے، تو یہ کیسے خفیہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اچھا، قرآن میں نکاح کے حوالے سے میثاقاً غلیظہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جی جی، مطلب یہ کیا ہے؟ اسے آپ ڈیفائن کریں گے سر؟ مساکن غلیظن کا مطلب ہوتا ہے پختہ عہد، غلیظ کا مطلب تو گاڑا ہوتا ہے، تو ہوں جو ظاہر ہے جو چیز ٹھیک ہو وہ اتنی زیادہ وہ مضبوط بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے تعلقات تو بڑے گاڑے چل رہے ہیں، مطلب بڑے ہوں مضبوط ہیں، بڑی بڑی ہوں گہرائی میں ان کے تعلقات، بڑے ڈیپ ہیں، ہوں تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے پختہ عہد۔ تو یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 21 میں ہے، اس کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، تو لیکن پیچھے ذرا میں بتا دیتا ہوں، جو آیت نمبر 20 ہے سورہ النساء کی، اس میں ہوں یہ آ رہا ہے کہ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو بہت سا مال دے چکا ہے تو وہ اس ہوں سے کچھ بھی واپس نہ لے۔ ہوں آگے کہا گیا کہ کیا تم اپنی بیوی پر بہتان لگا کر، اسی آیت کے اندر یہ جو 20 نمبر کہ تم اپنی بیوی پر بہتان لگا کر اس پر سریاً ظلم کر کے اس سے مال واپس لو گے؟ یہ ہوں صحیح نہیں۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت آتی ہے 21 کی، تو اس کے اندر یہ مساکن غلیظن کے لفظ ہیں، تو ان کے شروع میں ہے کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم اپنی بیوی کو دیا ہوا مال واپس کیسے لے سکتے ہو؟ سوالیہ انداز میں کہہ رہے ہیں، کیسے لے ہوں سکتے ہو تم، جبکہ تم میں سے ہر ایک دوسرے سے ملاپ کر چکا ہے، تم مل ہوں چکے ہو، تمہارا فزیکل ریلیشن شپ بن چکا ہے، تو اب تم اپنی بیوی کو کہو گے کہ مجھے مال واپس دے دو؟ یہ تو ہوں زیادتی ہے، ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا۔ کہتا ہے ہوں کہ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں،
وہ عہد کیا ہوتا ہے؟ یہی نا، ذمہ داری اٹھانے کا، اپنے فرائض کو ادا کرنے کا، اپنے گھریلو انتظام کو، نظم و نسق کو صحیح طریقے سے چلانے کا، اس کے اخراجات ضروریات کو پورا کرنے کا، یہی عہد ہوتا ہے۔ اسی کے لیے اس نے شروع میں نکاح کے وقت پیسے بھی کچھ دیے تھے، جس کو یہ مذہب کے اندر حق مہر بولا جاتا ہے، وہ قرآن میں تو یہ لفظ نہیں ہے تو لیکن وہ کہتا ہے دو کچھ نہ کچھ، معجل غیر معجل تو اس میں ہے ہی نہیں نا، دینا ہے تو وہ دیں اس وقت، تو وہ ایک ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے۔ تو اب یہاں پر بھی وہی بات کہتا ہے کہ دے کر یعنی واپس نہیں نکاح، لینا۔ جی اچھا، یعنی اس کا مطلب ہوا نکاح غلیظن، جو میثاق غلیظن کا ورڈ ہے وہ نکاح کے لیے استعمال ہوا ہے، جی کیونکہ بالکل، یہاں کانٹریکٹ اور کمٹمنٹ جو ہے وہ نکاح ہی کو کہا گیا ہے، یعنی جی مضبوط کانٹریکٹ ہے یہ۔ بالکل جی بالکل، بہت مضبوط، سر، بہت مضبوط۔ پھر قرآن میں اس کے علاوہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے زوج کا ورڈ آیا ہے، زوج کے ورڈ کو آپ ڈیفائن کریں گے سر؟ دیکھیں، زوج کا مطلب ہوتا ہے کمپلیمنٹری، جی زوج زوجہ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے پیر پیدا کیے ہیں، جوڑے، جی ایک نر جی اور ایک مادہ، ہم نے جوڑے ہم، پیدا کیے۔ پودوں کے اندر بھی یہ ہے، یہ ہوا ہم، چلتی ہے تو زردانے اڑ کر وہ ان کا جو پھر ان کا جو جنسی ملاپ ہوتا ہے تو اس سے وہ پھول بنتے ہیں، پھر پھل لگتے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ ہے، یہ میل فیمیل، تو وہاں پر بھی زوج ہے۔ ہم، دیکھیں، ایک پین اور ایک سیاہی، یہ ہم، دونوں زوج ہیں۔ ہم، سیاہی کے بغیر پین لکھ نہیں سکتا، ہم، اور اگر پین نہیں ہے تو سیاہی بھی نہیں لکھ سکتی۔ تو جی یہ یوں سمجھیں کہ یہ ایک میں نے اگزامپل دی تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے۔ تو جیسے پین اور سیاہی آپس میں زوج ہے، ایک ہم، دوسرے کے بغیر بیکار ہے، ہم، کمپلیمنٹری ہے، تو اس مثال سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ اسی طرح مرد اور عورت یہ آپس میں کمپلیمنٹری ہے، ایک دوسرے کا زوج ہے، وہ زوج ہے مرد اور عورت زوجہ ہے، تو ایک کے بغیر دوسرا بیکار ہے۔ نہ عورت کے بغیر مرد جو ہے کارآمد ہے، نہ آم، آم، مرد کے بغیر عورت کارآمد، یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر وہ جو ہے آگے پھر زندگی کا پہیہ چلتا یعنی وہ کوئی بھی زوج جو ہے، زوج ہو یا زوجہ ہو، یعنی ان کے درمیان ایک توازن، ہم آہنگی اور ہے۔ بیلنس آف ورک ہونا چاہیے، ہر بندے کی اپنی اپنی رسپانسبلٹی ہو۔ لیکن سر، وہ حاکم و محکوم والا بھی آ جاتا ہے نا، کہ مرد عورت پر حاکم ہے۔ دیکھیں، قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ مرد عورت کے اوپر حاکم ہے، یہ کہاں ہے؟ آپ مجھے ریفرنس دے دیں اس آیت کا، نہیں ہے۔ ہم، یہ تو مذہب نے بنایا ہے۔ سر قوام، حاکم، قوام ان کا مطلب ہے کہ وہ ذمہ دار ہے اپنی جو بھی اس کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کا۔ جی قوام کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جتنی بھی رسپانسبلٹی ہے اس کو ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ وہاں جی پر پہلوان تو نہیں چاہیے نا کہ وہاں جی طاقت، یہ دیکھیں یہ ریلیشن شپ کو طاقت کا ریلیشن شپ ہے، کوئی دو پہلوانوں کی ریسلنگ ہے جہاں پر ہم، قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ مرد جو قوام ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم، قرآن ایسی بات نہیں کرتا، قرآن ہم، بڑی بلند سطح کے اوپر بات کرتا ہے۔ تو قوام کا مطلب یہ ہے، ظاہر ہے مرد جو ہیں وہ معاشی سرگرمیاں کر رہے ہیں، تو اب جی مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی قائم رہیں اپنے اس یہ جو گھر کے چلانے کے اخراجات ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں ان کے پورا کرنے پہ وہ قائم دائم رہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، ہم، یہ کوئی طاقت کی گیم تو نہیں ہے، پاور ہم، پلے نہیں ہے یہ ریلیشن جی شپ، یہ تو جی، لو کا، کیئر کا، ہم، احترام کا، ایک دوسرے کی میوچل ریسپیکٹ، میوچل لو، میوچل کیئر، ہم۔ یہ تو یہ ریلیشن شپ ہے، بڑا ہی خوبصورت ریلیشن شپ ہے یہ۔ اچھا سر، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ قرآن میں نکاح کے حوالے سے آ، عمر کا کوئی تعین کیا گیا ہے؟ بلوغت، بلوغت، یعنی پھر اس جی کی مینٹل انٹیلیکچوئل سطح کو بھی تو جانچا گیا ہے، کہ جب وہ اچھے برے، جہاں یتامہ کے حوالے سے کہا گیا ہے وہاں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ اچھے برے کی تمیز ان میں آ جائے، جی بالکل، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ بلوغت دونوں، بلوغت کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، جی فزیکلی میچورٹی، ہم، میچور ہو جائے، جی اور ہاں، مینٹلی بھی میچور، یہ دونوں میچورٹی بلوغت کے اندر آتی ہے۔ اچھا
اچھا سر، ایک اور آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ نکاح کو سنت کہا جاتا ہے، کہ نکاح جو ہے وہ سنت ہے، اور اس حوالے سے ہمارے یہاں اس سنت میں شیعہ اور سنی ان دونوں میں بہت شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک ایک فرقے کا نکاح دوسرا فرقہ قبول نہیں کرتا، اگر مثال کے طور پر کسی سنی شیعہ کا شادی ہو جائے یا ان کا ریلیشن شپ ہو جائے، تو وہ پھر بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک فرقے کا نکاح الگ ہوگا، بعض اوقات تو شادیوں میں دونوں نکاح ہوتے ہیں، سنی نکاح بھی ہوتا ہے اور شیعہ نکاح بھی ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، پھر کیسی سنت ہے جس پہ دونوں متفق نہیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی عمل سنت نہیں ہوتا، جی۔ اللہ نے انبیاء کے عمل کو بھی سنت نہیں کہا۔ ہوں سنت تو اللہ کے قانون کی پریکٹس ہوتی ہے جو کبھی بدلتی نہیں، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، پہلے تو ہوں یہ ہوں سمجھ۔ ہوں نکاح سنت نہیں ہے، نکاح ایک بیولوجیکل نیڈ ہے، قرآن نے ہوں اس کو لافل بنایا ہے، بس یہ سمجھ لیں، ہوں ہوں ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر جو اختلاف ہو رہا ہے وہ نکاح کرنے سے نہیں ہو رہا، نکاح پڑھنے سے ہو رہا ہے، یہ باریک نقطہ سمجھ لیں آپ۔ قرآن ہوں کہتا ہے فن کی ہو نکاح کرو، اب ہوں نکاح کرنا ایک ایکشن ہے، ایک عمل ہے، ہوں لیکن نکاح پڑھنا ایک بالکل ایک علیحدہ چیز ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی نکاح پڑھنے کا نہیں ہے، یہ نکاح پڑھنا قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں ہے۔ فن کی ہو نکاح کرو، نکاح پڑھو نہیں، کیونکہ نکاح پڑھو گے تو پھر وہ وہاں پر ایک مذہبی پیشوا آئے گا، وہ آپ کو نکاح کا خطبہ سنائے گا، پھر آپ سے نکاح پڑھوائے گا، آپ کا نکاح پڑھوائے گا، آپ کو کوئی کلمے پڑھوائے گا، آپ کو ایجاب و قبول کروائے گا، یہ ہے نا، قرآن میں تو ہوں نہیں ہے۔ میں نے ہوں شرائط میں شروع میں یہ بتا دیا ہے ہوں کہ اسٹیٹ کا جو ادارہ ہے اس کے روبرو وہ جو ریٹن ڈاکومنٹس ہے اس کے اوپر لکھنا گواہوں کی موجودگی میں، اور اس کے اوپر دولہا دلہن اور وٹنس دونوں ان کے سگنیچر، اور ہوں وہ سرٹیفکیٹ حکومت کی طرف سے اس کو مل جائے گا، ادارے کی طرف سے، اسٹیٹ کا ہوں جو ادارہ ہے اس کی طرف سے، اور وہ ہوں پھر وہ ایک سرٹیفکیٹ ہو جائے گا کہ ان کا نکاح ہو گیا۔ اس ہوں میں نکاح رجسٹرار ہے، میں نے کہا ہوں جو درج کرے گا، رجسٹر کرے گا، ہوں نکاح خواہ نہیں ہے، ہوں کیونکہ نکاح پڑھانا ہی نہیں ہے، نکاح کرنا ہوتا ہے، وہ تو مرد اور عورت نے کرنا ہوتا ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں ریٹن ڈاکومنٹ کے اوپر، اور وہ جو ادارہ ہے اس کا کوئی بھی سربراہ، کوئی بھی آفیسر مجاز اس کے سامنے کرنا ہوتا ہے، ہوں اس کے روبرو۔ تو ہوں کوئی ایسی چیز اگر یہ چیز آپ کر دیں، قرآن کی یہ چیز اس کے مطابق، تو پھر ہوں معاشرے کے اندر کہیں اختلاف ہی نہیں ہوگا۔ پھر ہوں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ وہ تو فلاں مسلک کے مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا ہے تو ہم تو وہ تو ہمارا تو نکاح نہیں ہوا، وہ تو اہل تشیع ہے تو ہوں ہمارا تو نہیں ہوا، اور اہل تشیع کہیں وہ تو اہل حدیث ہے تو ہمارا تو نہیں ہوتا اس کے پیچھے نکاح۔ تو یہ پھر اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اختلافات اس وقت ہوں گے جب آپ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے یہ نکاح پڑھوائیں گے، تو قرآن کریم میں نکاح پڑھوانے کا نہیں ہے، نکاح پڑھنے کا ہے، اور پڑھنے کا ہوں پروسیجر میں نے پورا آپ کو بتایا۔ اچھا اچھا، لاسٹ میں سر یہ میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ اس فیملی یونٹ کو اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کیا مطلب ایڈوائز دیں گے کہ کس طرح نکاح کو کس طرح ہونا چاہیے، اور مطلب مرد اور خواتین کے درمیان کیسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، اور اس تعلق کو، اس فیملی یونٹ کو بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ دیکھیے یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ میں نے یہ ریلیشن شپ کیسے نبھانا ہے، ہوں مرد کو بھی پتا ہے، عورت کو بھی پتا ہے۔ یہ جو اللہ نے انٹلیکٹ دیا ہے، انسان اس سے اتنی اتنی بڑی امپائر کھڑی کر رہا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ میں نے کیسے چلانا ہے۔ میں نے شروع میں ہی آپ کو یہ بات بتائی، نکاح کی جتنی بھی کنڈیشنز ہیں، پروسیجر ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے، اور آگے کہا ہے کہ اس کو قائم رکھنے کے لیے کیا چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ محبت، لو، وہ کیا ہے؟ کیئر، وہ کیا ہے؟ ریسپیکٹ، سنسیریٹی، مخلص ہونا اپنے اس رشتے سے، اپنے پارٹنر سے مخلص ہونا، سنسیئر ہونا، ان چیزوں سے رشتے چلتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ جتنی مرضی اسٹامپ پیپر پہ لکھوا دیں، جتنا مرضی حق مہر بنوا دیں، جتنا مرضی بنوا دیں، کچھ نہیں ہوگا، رشتے نہیں چلیں گے۔ رشتے اسی طرح چلیں، برداشت، ایک دوسرے کی وہ رسپیکٹ کرنا، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا۔ بہت ساری لڑکی کسی اور فیملی سے آ رہی ہے، لڑکا کسی اور فیملی کی، دونوں کے کلچر مختلف ہیں،
دونوں کے مزاج مختلف ہیں. یہاں تو ایک گھر میں 7 بہن بھائی ہیں, 7 کے مزاج مختلف ہیں. ایک کہتا ہے میں نے چکن نہیں کھانا, دوسرا کہتا ہے میں نے بیف نہیں کھانا, ایک کہتا ہے میں نے سبزی نہیں کھانی, میں نے تو برگر کھانا ہے. تو دیکھیں وہاں پر وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں, تو کتنے اختلاف ہوتے ہیں. تو یہ جو وائف اور ہسبینڈ ہے, یہ تو دو خاندانوں, مختلف خاندانوں سے آ رہے ہیں, ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں. تو ان کو آپ ان چیزوں سے کور کریں گے جو بھی میں نے آپ کو بتائی, تو یہ بہت اچھا رشتہ چلتا ہے. سر اسی ابھی لیے آپ نے قرآن کریم. حق مہر کی بات کی, اس حوالے سے بھی مجھے یاد آ گیا کہ حق مہر کا کیا کوئی ذکر ہے کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ مرد کی جو اس کی معاشی کنڈیشن ہے, اس سٹیٹس ہے, اس کے مطابق ہوگا. مرد کتنا دے سکتا ہے وہ اتنا دے, جتنا بھی دے سکتا ہے, جتنی اس کی معاشی حالت اس کو اجازت دیتی ہے اپنی انکم کے حساب سے, وہ اتنا دے. وہ جو کسی دور میں 32 روپے یہ انہوں نے خود بنائے ہیں, قرآن نے کہیں بھی ایسی بات نہیں کی. اسی لیے یہ قرآن کریم عالمگیر کتاب ہے کہ کوئی ایسی بات کرتا ہی نہیں جو کسی زمانے تک محدود کر دے آدمی, وہ تو پھر یہ دین آگے چل ہی نہیں سکتا. ہر دور کے لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کتنا دینا ہے. وہ اپنی پاکٹ کو دیکھے گا نا, میں کتنا دے سکتا ہوں, تو وہ اتنا دے, لٹکائے نہیں. یہ نہیں کہ وہ بس لکھوا دیا جائے, وہ صرف یوں کہہ لیں کہ بندے کو لیگلی باندھنے کے لیے 10 لاکھ کا حق مہر, اور وہ بندہ 10,000 بھی نہ دے سکے, تو ایسے لکھوانے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. بلکہ یہ چیز تو تلخی کا باعث بنتی ہے, ایک جی دوسرے سے دوری کا باعث بنتی ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا. آئندہ پھر آپ سے کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ